बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अख्तर है और मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में बतौर लेक्चरर उर्दू अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आइए अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारे आज के सबक का उन्वान है खतूत नवीसी या मकतूब निगारी। अपने आज के सबक में हम ये देखेंगे कि ख़त किसे कहते हैं, ख़त की कौन कौन सी इक़साम हैं, ख़त की तारीफ़ क्या है, ख़त के कौन कौन से हिस्से होते हैं, एक अच्छे और मेयारी ख़त की क्या ख़ुसूसियात हैं, यानी वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें और उन पर अमल करें तो हम एक अच्छा और मेयारी ख़त तहरीर कर सकते हैं। और फिर अपने आज के सबक के आखिर में हम दो खतूत के हवाले से बात करेंगे जो आपके आज के सबक की सरगर्मी का हिस्सा है, यानी ये आपका घर के लिए काम है। आपने ये दोनों खतूत दी गई हिदायत के मुताबिक अपने उर्दू के रजिस्टर पर लिखने हैं। इनमें से पहला ख़त वालिद के नाम है, जिसमें आपने उन्हें अपने पास होने की खुशखबरी सुनानी है, जबकि दूसरा ख़त वालदा के नाम है, जिसमें आपने उनकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है और उनकी बीमारी और सेहत के हवाले से उनसे गुफ्तगू करनी है। खतूत नवीसी या मकतूब निगारी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ख़त किसे कहते हैं। हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दूसरों से बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपने हालात के बारे में बताना चाहते हैं, अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करना चाहते हैं। अगर हम अपनी इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर करें तो इसे ख़त नवीसी या खतूत नवीसी या मकतूब निगारी कहा जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ख़त की कितनी इक़साम होती हैं। ख़त दो किस्म के होते हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं और उनमें आम तौर पर अपने हालात व मसाइल से उसे आगाह किया जाता है और इन मसाइल के हल के लिए हम उससे एक तरह से दरख्वास्त करते हैं। इसीलिए रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबारात के मुदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं, यानी वो खतूत जो हम मुख्तलिफ अखबारात को इरसाल करते हैं, उनके मुदीरों के नाम लिखते हैं, जिनमें हम अपने इलाके के मसाइल के बारे में निशानदही करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो खतूत अखबारात में छपें और उन मसाइल की निशानदही हो और उन मसाइल का हल निकाला जा सके। इन खतूत को हम रस्मी खतूत कहते हैं। ख़त की दूसरी किस्म है गैर रस्मी खतूत। ये वो ख़त होते हैं जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अजीज़ों को लिखते हैं, वालदैन को और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को लिखते हैं। चूँकि इन ख़तों में हम अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का बेसाख्ता इजहार करते हैं, इसलिए इस तरह के ख़तों को आदी मुलाकात भी कहा गया है। अब हम ये देखते हैं कि एक अच्छे ख़त की क्या ख़ुसूसियात होती हैं, यानी कि एक अच्छे ख़त की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि उस ख़त को इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूब अलैह, यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा है। आप ये महसूस करें कि आप जिससे मुखातिब हैं वो आपके सामने मौजूद है और आप उससे बातें कर रहे हैं।
ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی آپ جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور تحریر کے حسن اور خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خط کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں۔ خط کا پہلا حصہ مقام روانگی، یعنی آپ خط کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ جب آپ بورڈ کے پیپر میں خط لکھیں گے تو آپ لکھیں گے امتحان گاہ۔ یہ آپ صفحے کے دائیں جانب اور بالکل اوپر لکھیں گے، اس کو ہم کہیں گے مقام روانگی۔ اس کے بعد خط کا دوسرا حصہ ہے تاریخ، یعنی آپ خط کس تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ خط 12 جون 2020 کو لکھ رہا ہوں، تو میں نے جہاں امتحان گاہ لکھا ہے اس سے نیچے والی لائن میں امتحان گاہ کے بالکل نیچے میں لکھوں گا 12 جون 2020۔ یہ خط کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ ہے القاب، یعنی مثال کے طور پر آپ اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے ابا جان۔ یہ آپ صفحے کے درمیان میں لکھیں گے اور جس لائن میں آپ نے تاریخ لکھی ہے اس سے نیچے والی لائن میں لکھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں القاب۔ خط کا اس سے اگلا حصہ ہے آداب، یعنی السلام علیکم، جہاں سے ہم سلام دعا کے ساتھ خط کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ہے خط کا مضمون۔ السلام علیکم لکھنے کے بعد آپ اسی لائن سے اپنا خط لکھنا شروع کر دیں گے۔ خط لکھتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ پیرے بنا کر خط کا مضمون تحریر کریں۔ پہلے پیرے میں آپ اپنی خیریت کے بارے میں بتائیں، اپنے ابا جان کی خیریت کے بارے میں دریافت کریں اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے دیگر افراد کی خیریت کے بارے میں دریافت کریں۔ اس کے بعد دوسرے پیرے میں آپ اس موضوع کی طرف آئیں، اس مقصد کی طرف آئیں جس مقصد کے لیے آپ خط تحریر کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ خط کم از کم 1 سے 1.5 صفحات پر ضرور مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خط کا اگلا حصہ ہے اختتام مکتوب، یعنی خط کا اختتام کرنا، جہاں پر آپ اپنے خط کے مضمون کو ختم کریں گے اس سے نیچے والی لائن میں آپ لکھیں گے بڑوں کی خدمت میں سلام اور چھوٹوں کو پیار، یا اسی طرح کی کوئی اور مناسب سی لائن آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اسے ہم کہیں گے اختتام مکتوب۔ اس کے بعد مکتوب نگار کا نام، یہاں پر آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا اور اس کے نیچے آپ اپنا نام تحریر کریں گے۔ خط کا آخری حصہ ہے مکتوب الیہ کا پتہ، یعنی جس شخص کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا مکمل پتہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ وہ پتہ آپ نے اپنے خط کے صفحے کے دائیں جانب تحریر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا خط جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم اپنی سرگرمی یعنی گھر کے لیے کام والے ان 2 خطوط کے حوالے سے بات کریں،
جو آپ نے اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنے ہیں، ہم ان چند ایک ضروری باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں جن کو ہم نے یہ خطوط لکھتے وقت ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انداز تحریر شائستہ اور سلجھا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنے خط میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جو غیر معیاری ہوں، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو شائستہ ہوں۔ دوسری بات جس کا ہم نے خط لکھتے وقت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انداز تحریر خط کے موضوع کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اگر ہمارا موضوع ایک سنجیدہ موضوع ہے تو ہماری گفتگو اور ہماری تحریر میں بھی سنجیدگی نظر آنی چاہیے، اور اگر ہم کسی دلچسپ یا ہلکے پھلکے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ہم شگفتہ یا پرمزہ انداز تحریر بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم معیاری الفاظ کا چناؤ کریں، اور جس کو ہم خط تحریر کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں۔ خط لکھتے وقت ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے خط کی عبارت کے لیے آسان الفاظ کا انتخاب کریں۔ زیادہ مشکل الفاظ نہ صرف عبارت کو پڑھنے والے کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں بلکہ اس کی دلچسپی بھی اس عبارت سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے خط لکھنے کے دوران آسان الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، بے جا مشکل الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے، اس سے عبارت کی خوبصورتی اور دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ خط اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، اور نہ اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ خط لکھنے والا اس میں اپنا مدعا اور نقطہ نظر ہی بیان نہ کر پائے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معیاری خط کو مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کے اختتام پر سرگرمی یعنی گھر کے لیے کام کے طور پر آپ نے 2 خطوط اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ پہلا خط والد کے نام نتیجے کی خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ اس خط کو لکھتے وقت ہم ان چند ایک باتوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ خط کے پہلے پیرے میں آپ اپنی خیریت سے آگاہ کریں اور والد صاحب اور دیگر اہل خانہ کی خیریت دریافت کریں۔ دوسرے پیرے میں آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا 8ویں جماعت کے امتحان کا نتیجہ آ گیا ہے اور آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں مزید وضاحت کے لیے آپ اپنے تمام مضامین کے الگ الگ نمبرز بھی بتا سکتے ہیں اور کلاس میں اپنی حاصل کردہ پوزیشن کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے والد صاحب سے اس بات کا وعدہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 9ویں جماعت میں اس سے بھی بہتر نمبرز اور پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خط کے تیسرے پیرے میں آپ اپنی 9ویں جماعت میں داخلے، کتابوں، یونیفارم وغیرہ کے حوالے سے ہونے والے اخراجات کے لیے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جبکہ خط کے آخر میں آپ اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہی اپنے تعلیمی ادارے سے تعطیلات ہوں گی تو آپ تمام افراد خانہ سے ملنے کے لیے گھر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ تمام گھر والوں سے
دعا سلام کرنے کے بعد اپنے خط کا اختتام کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا خط والدہ کے نام ہے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ اس میں بھی آپ پہلے پیرے میں اپنی خیریت کا ذکر کریں اور گھر کے دیگر افراد یعنی والد صاحب، والدہ صاحبہ اور بہن بھائیوں کی خیریت دریافت کریں۔ خط کے دوسرے پیرے میں آپ خصوصی طور پر اپنی والدہ کی خیریت کے حوالے سے بات کریں، ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنی بیماری کے حوالے سے جاتی ہیں، اپنی دوا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں، اپنی خوراک کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کو تاکید کریں کہ وہ ان تمام باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور ان پر توجہ دیں۔ ان سے اس بات کا ذکر کریں کہ جیسے ہی اسکول سے چھٹیاں ہوں گی آپ گھر ضرور آئیں گے۔ خط کے آخری پیرے میں آپ دوبارہ سب کی خیریت دریافت کرنے اور سلام دعا کے بعد یہ خط ختم کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ دونوں خطوط دی گئی تمام ہدایات کے مطابق اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ، گوگل کلاس روم یا اسکول میں اپنی کلاس کے دوران پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔